अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। वेलकम टू आवर शो हमारा दीन आसान दीन। नाजरीन, साइबेरिया में कुछ परिंदे ऐसे होते हैं कि उनको कुछ मौसम की तब्दीली की वजह से हिजरत करनी पड़ती है। जब वो हिजरत करते हैं तो वो एक वी फॉर्मेशन के अंदर हिजरत करते हैं। जो सबसे आगे वाला परिंदा होता है वो हवा का प्रेशर झेलता है, उसके लेफ़्ट और राइट उसके बिल्कुल पीछे जो दो परिंदे होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि अगर पहले वाला परिंदा ज़ख्मी हो जाए या थक जाए तो वो उसकी जगह चेंज कर लें। नाजरीन, हैरत की बात तो यह है कि जब उस वी फॉर्मेशन में परिंदे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनमें से अगर कोई परिंदा ज़ख्मी हो जाए तो वो अकेला ज़मीन पे नीचे नहीं उतरता, बल्कि उसके साथ दो और परिंदे ज़मीन पे नीचे उतरते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसकी मदद कर सकें। पूरा काफ़िला आगे चला जाता है और वो 3 परिंदे नीचे उतर जाते हैं। ये बात उन्हें कंफर्म भी नहीं होती कि वो ज़िंदा रह पाएंगे या नहीं, जहाँ वो उतरे हैं वहाँ उनका सर्वाइवल है या नहीं, कहीं वहाँ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो उन्हें खा जाएंगी, कहीं ऐसा मौसम तो नहीं है जिसमें वो स्टेबल रह सकेंगे या नहीं। लेकिन इस फिक्र के बगैर वो 2 परिंदे उतर के अपने तीसरे साथी की मदद करते हैं कि कहीं वो रह ना जाए, अनटिल और अनलेस वो परिंदा ठीक हो जाए या वो मर जाए, वो उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ते। और जब वो ठीक होता है तो वो जाके अपने पहले वाले काफ़िले को ज्वाइन कर लेते हैं। इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर परिंदे इतने डिसिप्लिन हो सकते हैं कि वो एक टीम वर्क के अंदर वॉक कर सकें, उन्हें मालूम हो कि टीम वर्क कैसे करना है, तो हम इंसान तो फिर इंसान हैं, हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। हमारे टीम वर्क का लेवल क्या होना चाहिए? इस्लाम हमें टीम वर्क के बारे में क्या सबक देता है? हमारे लिए क्या रहनुमाई है? इन तमाम अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे हम यास्मीन राशिद साहिबा के साथ। यास्मीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यास्मीन, परिंदे इतना अच्छा टीम वर्क करके दिखा रहे हैं हमें इस्लाम का सबक देता है इस हवाले से? इस्लाम यही देता है कि हम कम से कम इन परिंदों से ही टीम वर्क सीख लें। सही, क्योंकि ये जो अल्लाह की फैली हुई निशानियां हैं कायनात में इसी से हम जब गौर व फिक्र करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। यानी कि टीम वर्क भी अगर आप देखें तो अगर आप चूंटियों को देखें तो वो भी एक टीम वर्क कर रही होती हैं, शहद की मक्खियाँ भी एक टीम वर्क कर रही होती हैं। इसी तरह आप कहीं पे भी देखें कि जहाँ जानवर रह रहे होते हैं वो किसी को एक अपना लीडर बना देते हैं और उसके साथ मिलकर फिर वो एक ख़ास जगह पे अपना ठिकाना बना लेते हैं। तो इंसानों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे भी रहे तरीके से रहे और अमन के साथ रहे, इत्तेफाक से रहे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। और इसीलिए आप देखते हैं कि अगर हमारे दुनिया में अगर आप देखें तो फिर मुख्तलिफ़ मुल्क हैं, शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, और वो एक जो डिवीज़न हो गई है करते 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 तो एक घर के यूनिट से लेके फिर एक आपका वो मोहल्ला आ जाता है या एक ऐसे लोग आ जाते हैं जहाँ पे आप लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं। सही। तो या तो आपका यानी कि जो इस्लाम के अंदर नमाज का कॉन्सेप्ट है वो भी यही है कि जो मर्द है वो घर से बाहर निकलें और जब वो मस्जिद में जाएगा तो वहाँ पे उसको अपने जैसे और लोग मिलेंगे और वो इकट्ठे होके अगर उनके मोहल्ले का कोई भी मसला है या कोई भी परेशानी है, किसी के घर में कोई चीज़ की कमी बेशी है या किसी के घर में कोई खुशी है, गमी है, सुख है, दुख है, उसमें एक दूसरे के साथ बांटें। और यही चीज़ हम देखते हैं कि हमारे दीन इस्लाम में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को जब नबूवत मिली तो सबसे पहले जो उनको ज़रूरत पड़ी कि कोई उनके साथ एक साथी हो। हम देखते हैं कि उन्होंने आके हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपना बताया और वो उन पर फ़ौरन ईमान ले आईं। और उसके बाद जो सबसे पहले जो इनके ऊपर ईमान लाए वो उनके दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो कोई भी एक दोस्त होना और एक साथी होना वो इंसान को बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट करता है, क्योंकि इंसान जो है वो इज़ अ सोशल बीइंग, उसको लोगों की ज़रूरत है और वो लोगों के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन फिर लोगों के साथ किस तरह से मामला करना चाहिए और किस तरह से रहना चाहिए वो भी हमें दीन पूरा सिखाता है। यास्मीन, आप क्या समझती हैं कि एक टीम वर्क के लिए एक टीम लीड का होना कितना ज़रूरी है? देखिए, कोई भी टीम में जब तक एक लीडर नहीं होगा उस टीम के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती। सही। क्योंकि अगर हर कोई एक ही लेवल पे होगा तो वो सब जो हैं किसी की भी एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। और आप देखेंगे कि कोई भी जब हम काम करने का इरादा करते हैं और उसके अंदर एक टीम फॉर्म होती है तो सबसे पहला जो उसूल कहीं पे भी सिखाया जाता है कि सिलेक्ट योर लीडर। और ज़ाहिर है कि वो भी फिर एक काबिलियत की बिना पर आप चूज़ करते हैं कि जो भी उसके अंदर उस जॉब को करने का अहल है उसको मतलब उसको चूज़ किया जाना चाहिए। सही। तो उसके अंदर जैसे आप देखें कि जो इमामत का भी हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है
کہ اسلام کے اندر جب نماز ہوتی ہے تو ایک شخص ہوتا ہے جو امامت کراتا ہے اور باقی سب اس کو فالو کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ٹیم اسپرٹ ہے. آپ دیکھیں کہ الحمدللہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی آواز پر جب سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور جب سب لوگ رکوع میں جاتے ہیں اور جب سب لوگ سجدہ کرتے ہیں, تو یہ ایک ایسی مثال ہے کہ ایک آواز پہ, ورنہ اتنے سارے لوگوں کو ڈسپلن کرنا آسان نہیں ہے. لیکن یہ ایک جب ہوتا ہے نا کہ فالو دا لیڈر, تو ایک امام ہوتا ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو سب جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں. جاسمین, کیا یہ ضروری ہے کہ جو ہمارا لیڈر ہو اس کی عمر ہم سے زیادہ ہونی چاہیے یا ہمارے برابر ہونا چاہیے؟ تو کیا ایج میٹر کرتی ہے اس کے اندر کہ ہم اس کی بات سنیں جو ہمارے برابر ہے؟ نہیں, میرے خیال سے تو اس میں قابلیت جو ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے کہ جو جس چیز کا اہل ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ صرف ایج کے ساتھ ہو. ایج کے ساتھ یہ ہے کہ صرف میچورٹی ہوتی ہے, اور لیکن جو ایک قابلیت ہے یا کوئی ہنر ہے یا کوئی خاص اسکل ہے وہ ہو سکتا ہے ایک چھوٹے بچے کو ہم سے زیادہ آتا ہو. بے شک. تو ناظرین, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اولو الامر تھے. ان کی بات, ان کی لیڈ, ٹیم لیڈ کے اندر لوگوں نے بہت سارے کام کیے. ان لوگوں نے اپنی ٹیم کیسے فارم کی اور وہ کس طریقے سے کام کرتے تھے, ان کی کیا ٹرمینالوجی تھی, وہ کس ٹیکنیک کے ساتھ چلا کرتے تھے, یہ ہم ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میں آپ کو ہمارے شو ہمارا دن آسان دین میں خوش آمدید کہتی ہوں. تو ناظرین, ایک سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پیچھے پورا عرب متحد ہو گیا, ایک پوری ٹیم بن گئی, وہ ایک انسان نکلے تھے اپنے گھر سے اور اس کے بعد سب لوگ ایک کاز پہ جمع ہو گئے, اور وہ کاز کیا تھا؟ اسلام. لیکن اتنی بڑی ٹیم فارم کیسے ہوئی؟ اتنے الگ الگ علاقے کے لوگ, مکہ کے لوگ ایک الگ مزاج رکھنے والے, مدینہ کے لوگ ایک الگ مزاج رکھنے والے, باہر دوسرے ممالک سے لوگ اسلام قبول کر کے آنے لگے. اس کے اندر کچھ گاؤں کے لوگ بھی تھے جو کہ بالکل یہاں کے رسم و رواج سے واقف نہیں تھے, کچھ عرابی تھے. یہ تمام لوگ ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو کے کام کرنے لگے, جہاد کرنے لگے, رہنے لگے, کھانے لگے, پینے لگے. یہ ممکن کیسے ہوا؟ ڈیفینیٹلی اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیڈ کرنے کا طریقہ تھا. لیکن وہ لیڈ کیا کیسے کرتے تھے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اہم کام ہوتا تو وہ مشورہ کیا کرتے تھے. وہ سب کو بٹھاتے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے کہ اب کیا کیا جائے. جنگ خندق کا جو مشہور واقعہ ہے اس کے اندر انہوں نے حضرت سلمان فارسی سے مشورہ لیا. حضرت سلمان فارسی کیونکہ فارس کے تھے, وہاں پر جنگوں کا طریقہ یہ رائج تھا کہ وہ خندق کھود کے جنگ کیا کرتے تھے. انہوں نے ان کا طریقہ سنا, ان کا مشورہ سنا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا. جاسمین, ایک ٹیم لیڈ کے لیے کتنا ضروری ہے ٹیم ورک کے اندر کہ وہ لوگوں کا مشورہ لے اور اس کے بعد کام کرے؟ کیا اس سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ مشورہ بہت ضروری ہے, اور اسی کے وجہ سے ہی کام میں برکت آتی ہے. بے شک. کیونکہ اگر اس کے اندر صرف ایک ہی شخص اپنا حکم چلائے گا تو کبھی بھی وہ ٹیم اسپرٹ پیدا نہیں ہوگی. بے شک. اسی لیے سب کو یو ہیو ٹو برنگ دیم ایٹ دا سیم پیج. اور اس کے اندر ٹیم لیڈر کو بھی چاہیے کہ وہ ساری باتیں ان کو ڈسکلوز کریں, اور ساتھ میں جو ان کے ٹیم والے لوگ بھی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ساری بات کو آن دا ٹیبل رکھیں. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ایگو آ جاتی ہے کہ اگر میری چیز ہے تو اس کا کریڈٹ مجھے ہی ملے, تو اس کی وجہ سے وہ بعض وقت اس انڈیویجول اپریسیشن کی وجہ سے وہ ساری باتیں کھول کے نہیں بتاتا یا کوئی چیز کو ود ہولڈ کر لیتا ہے. تو اس کے اندر آنیسٹی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, اور ایک دوسرے کی جو خیر ہے نا وہ بہت ضروری ہے. یعنی کہ اگر آپ کو دوسرے کی خیر چاہیے, یعنی کہ آپ کو آبجیکٹیو کیا ہے, کیونکہ مشورہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے کی خیر سوچ کے یا جو ایک مین کاز ہے اس کو دیکھ کے کرنا چاہیے. ہم نے اپنی یعنی کہ جو ہماری بھی جو ٹیچر تھی, ہم نے ان سے بھی جو سبق سیکھا وہ یہی تھا کہ اس کے اندر میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ یو آل ہیو ٹو ورک فار دا سیم گول. اور اگر کوئی بھی جب مشورہ آتا ہے تو اس کے اندر جو کویسچن یہ آتا ہے کہ کیا یہ مشورہ جو گول کا آبجیکٹیو ہے اس کے لیے یہ بیسٹ ہے, اور اگر وہ اس کے لیے بیسٹ ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وی شوڈ گو آن. بٹ اس کے اندر اگر وہ گول آبجیکٹیو اچیو کرنے میں اس کی وجہ سے کچھ کوالٹی خراب ہو رہی ہے یا کوئی اور مسئلہ آ رہا ہے تو پھر وی شوڈ ناٹ سی کہ یہ میں نے کہا تو میری بات نہیں سنی, یا کیونکہ اس کے اندر جو لیڈر ہوتا ہے وہ بھی اپنی بات کو چھوڑنے پہ راضی ہو سکتا ہے کہ اگر کاز جو ہے دیٹ شوڈ بی دا پرائیورٹی. اٹ از ناٹ بیکاز کہ یہ میری بات ہے یا آپ کی بات ہے, اس میں بات ہے کہ جو آبجیکٹیو لے کے ہم کوئی کام شروع کر رہے ہیں
اس کو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. دیٹ از آر ٹاپ موسٹ پرائیورٹی اینڈ ایوری ون شوڈ بی آن دا سیم پیج. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مشورہ دیتے ہیں تو ہم دوسرے کو مشورہ دے رہے ہیں لیکن اپنے شو میں رہ کے. یو ہیو ٹو بی ان ادر پرسنس شو. یو ہیو ٹو سی اس کا کیا نظریہ ہے. یعنی کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک ہی بک ہوتی ہے, آپ اس کو ادھر سے دیکھ رہے ہو, آپ اس کو ادھر سے دیکھ رہے ہو, تو وی مائٹ بی سینگ دا سیم تھنگ بٹ وی ہیو ڈفرینٹ ویوز. یا آپ اس کا وہ پیج دیکھ رہے ہو اور میں ادھر کا پیج دیکھ رہی ہوں, تو ہو سکتا ہے میں بھی صحیح ہوں اور آپ بھی صحیح ہوں. تو اس کے اندر ایک دوسرے کا لحاظ, ایک دوسرے کا خیال, ایک دوسرے کا ادب و احترام. اور دیکھیں آپ 100% بھی رائٹ ہیں, لیکن اگر طریقہ صحیح نہیں ہے, یعنی کہ جو بات کرنے کا یا مشورہ دینے کا, تو وہ بھی پھر جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے, ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے, اس کا امپیکٹ صحیح نہیں ہوتا ہے. کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے اپنی بات. تو یو نیڈ ٹو ہیو جسے کہتے ہیں نا کہ خیر خواہی, الدین النصیحہ. جو دین ہے وہ سراسر خیر خواہی ہے, اور اس میں اپنی خیر خواہی نہیں, سب کی خیر خواہی. اس کے اندر ایک اپنا نظریہ نہیں بلکہ سب کا نظریہ, سب کی بھلائی, سب کا خیر. کیونکہ ہمارا جو دین اسلام ہے نا وہ بہت خوبصورت دین ہے. اس کو ہم بعض وقت اپنی بینیفٹ کے لیے, کہ اگر آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ دین کے کچھ اصول ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں, اور وہ اس کو ایک خاص اصول کو لے لیتے ہیں, دوسرا جو ہے شخص وہ دوسرا اصول کو لے لیتا ہے. تو اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ whether we are right or I am right, it is about what we are going to achieve together. That should be our goal. یاسمین, آپ کیا سمجھتی ہیں ٹیم بلڈنگ کے لیے سب سے اہم اصول اسلام ہمیں کیا دیتا ہے, کہ آپ کہتی ہیں یہ بیسک پرنسپل ہے؟ دیکھیں, آنیسٹی اینڈ ٹرسٹ آئی تھنک از دا بیسک پرنسپل فار اینی ٹیم ورک. کیونکہ اف یو آر ناٹ آنیسٹ ٹو دا ورک اور آنیسٹ ٹو یور سیلف اور آنیسٹ ٹو دا کاز, آپ کی جو نیت میں اگر کوئی بھی خرابی ہے یا کچھ بھی ذرا سا بھی فطور ہے, تو پھر وہ کام صحیح نہیں ہوگا. تو آنیسٹی جو ہے یعنی کہ نیت اور دل کی صفائی بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کے آپس میں ٹیم میں ہی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر وہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا. ڈیفینیٹلی. اس ٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی کوئی ٹپس ہیں ہمارے پاس اسلام میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں نبی اکرم کے طریقے کیا تھے, کہ وہ کیسے لوگوں سے بات کرتے تھے, ڈیل کرتے تھے, ان کا ڈیلنگ کا طریقہ کیا تھا؟ کیونکہ ایسے بہت سے لوگ تھے جو ان کے دشمن تھے, جہالت کے دور میں وہ ان کے دشمن تھے, لیکن جب وہ ریورٹ ہو کے ان کے پاس مدینہ میں آئے تو انہوں نے ان کو بھی ساتھ بٹھایا, انہوں نے ان کا بھی مشورہ میں شامل کیا. تو ان کا وہ کیا طریقہ کار تھا جس سے لوگ مائل ہو جاتے تھے اور اس ٹیم میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جاتے تھے؟ دیکھو, جو دین ہے نا وہ مائل کرنے کا ہی ہے, وہ قائل کرنے کا نہیں ہے. یعنی کہ ہم کسی کو بھی کسی بھی کام کے لیے کنونس نہیں کر سکتے. ہم بتا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, کنوے کر سکتے ہیں, آگے پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو کیسے لیں. یعنی کہ جب ہم دین کی بھی بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلا ہم سے کنونس ہو جائے, اور کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارا کام ہے کہ ہم صاف کھول کے بتا دیں. تو جتنا ہم بات کو صاف کھول کے بیان کر دیں گے لوگوں کو اتنا سمجھ آ جائے گا. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی عرابی آتا تھا تو اس سے بات کرنے کا طریقہ بہت سمپل ہوتا تھا. یاسمین, جب ہم دین اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بڑی خوبصورت چیز نظر آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک عرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے, تو اتفاق سے وہ سب تقسیم ہو چکا. تو اس نے آ کے ان کو ان کی چادر سے پکڑا اور ان کی چادر پہ ہلکی سی کھرون چاہیے ان کی گردن کے اندر, جب زور سے کھینچا تو صحابہ نے تو بڑا برا مانا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ آگے بڑھنے لگے, رک جاؤ, اس کو یہ طریقہ نہیں پتا, اینڈ اسٹل انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے رسپونڈ کیا. اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہم لیں گے ایک بریک کے بعد, کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم بات ہے. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, میں آپ کو دوبارہ ہمارے شو ہمارا دن آسان دین میں خوش آمدید کہتی ہوں. تو ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ان سے ایک سوال کیا, اور وہ یہ تھا کہ ایک جب بدو عرابی آیا نبی اکرم کے پاس اور اس نے ان کو گردن سے چادر سے گھسیٹ کر کچھ مال غنیمت مانگا, تو اس پہ بھی ان کا رسپانس اتنا ٹھہرا ہوا تھا, وہ بالکل غصے میں نہیں آیا. انہوں نے کہا, انہوں نے اس کی نفسیات کو سمجھا. انسان کی نفسیات کو سمجھ کے اس سے ڈیل کرنا ایک ٹیم لیڈ کے لیے کتنا ضروری ہے؟ سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جو آپ نے جاب ایلوکیشن کرنی ہے یا کسی کو کوئی بھی جو ذمہ داری دینی ہے وہ اس کے نفسیات کو یا اس کے پوٹینشیل کو دیکھ کے ہی دینی ہے. تو اگر آپ غلط بندے کو غلط کام دے دیں گے تو وہ کام کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا. تو جو جیسے ایک گھر میں ماں ہوتی ہے, وہ لیڈر ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے اس کے بچے کے اندر کیا کیا کیپیسٹیز ہیں, تو وہ جس کی جو خوبی ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کو کام دے دیتی ہے. سیم وے ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ٹیم میں کون
کام کس نوعیت کا سب سے زیادہ بہتر کر سکتا ہے. تو اگر ڈسٹریبیوشن آف ورک ان کے پوٹینشیل کے حساب سے ہوتا ہے تو وہ پھر کام جو ہے بیسٹ اس کے ریزلٹس نکلتے ہیں. تو لیڈرشپ اور ٹیم ورک میں سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ کسی بھی کام کو کمتر نہ سمجھا جائے. اگر خالی صفائی کا بھی کام کسی کو دے دیا جائے تو وہ بھی بہت اہم کام ہے, یعنی کہ اس کو بھی کمتر نہ سمجھا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو عورت تھی وہ مسجد نبی میں جھاڑو دیا کرتی تھی, اور اس کی وجہ سے یعنی کہ وہ اس کا کام ہی بس صفائی کرنا تھا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں وہ نظر آئی اور انہوں نے جب اپنے صحابیوں سے پوچھا کہ وہ کہاں گئیں تو انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو گئیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے اس کی جنازہ میں نماز جنازہ میں کیوں نہیں بلایا. تو مقصد یہ ہے کہ اس کی بھی بہت امپورٹنس ہے. یاسمین, یہاں پہ ایک بہت اہم سوال کھڑا ہوتا ہے, اور وہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے لوگوں کو پوٹینشیل دیکھ کے کام دیا کرتے تھے, فار ایگزامپل ہم نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے ابو بکر کی طرح صدقہ کرو, جاؤ جا کے عمر کی طرح بہادری کرو. وی ہیو نیور سین کمپیریزنس, ہم نے کمپیریزنس نہیں دیکھے کبھی بھی دین میں. ہر انسان کو اس کے پوٹینشیل کے مطابق کام ملا. تو کیا ہمیں بھی اسی طریقے سے پوٹینشیل کے مطابق کام دینے چاہیے ٹیم کے اندر؟ بالکل, یعنی کہ پوٹینشیل کو دیکھنا اور پھر اس کا مقابلہ نہ کرانا, کیونکہ زیادہ خرابی اسی وقت ہوتی ہے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں. تو آپ جیسے دیکھیں کہ کئی دفعہ جب بچے ایگزام میں تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں, ماں کہتی ہے کہ وہ دیکھو وہ کتنی محنت کر رہا ہے اور تم بالکل ناکارہ ہو, تم بالکل محنت نہیں کر رہے. تو آپ کے خیال سے کہ اس سے بچے کو اور موٹیویشن ہوگی کرنے کی؟ وہ کہتا ہے جب میں ہوئی ناکارہ تو میں یہ کام ہی چھوڑ دیتا ہوں. تو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بہت نگیٹیوٹی ہوتی ہے, اور ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک کو بہت اوپر کر دیتے ہیں اور دوسرے کو بالکل نیچے کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اور بھی یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ تعریف نہیں کرتے تھے, یعنی کہ جو بھی کام ہوتا تھا اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ بہت زیادہ تعریف کر کے, جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ اس سے کام لیں. ہمارے ہاں پہ آج کل جو زیادہ تر ایک رواج ہو گیا ہے کہ لوگوں کو عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ پھلاتے بہت ہیں. جب آپ کسی کو پھلاتے ہیں اور بیجا تعریف کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک وہ آ جاتی ہے کہ ہاں بھی میں بہت اونچی چیز ہوں اور بس میرے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ وہ پوری ٹیم کو مینیپولیٹ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی میں کام بہت زیادہ کر رہا ہوں, اور اگر پھر میری کوئی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا یا کوئی آپ کو وہ کر رہا ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو ٹیم سے جا رہا ہوں. تو وہ بیچ راستے میں کہتا ہے کہ بھئی میں تو اب آپ کو اس کو کام کو نہیں کر سکتا. تو اس سے بھی پھر جو ہے بالکل, تو اس سے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ کام کی جو اسپرٹ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو کام آسان ہے جب ہم مل کے کام کریں, آپس میں پیار محبت سے کریں, ایک دوسرے کی کمزوریوں کو سمجھیں, ایک دوسرے کے حالات کو سمجھیں, ایک دوسرے کو یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو امپوز نہ کریں. دوسرے کی جب آپ دوسرے کے اس میں بھلائی سوچتے ہیں تو پھر آپ جو ہیں کئی چیزوں کے اندر کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے. تو اس میں ایک دوسرے کو سمجھنا, ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹیو رول کرنا, اور اس کو ایسے لے کے چلنا کہ یہ جیسے میرا آئی اون دس ورک. جب تک ہم اونرشپ نہیں لیں گے, کیونکہ کئی دفعہ ہم اپنے انڈیویجول کام کی تو اونرشپ لے لیتے ہیں, لیکن جہاں ٹیم ورک ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں اس کو کرنے دو. یعنی کہ آج کل کے زمانے میں جو پروجیکٹس ملتے ہیں اسکولس کالجز میں, اس کے اندر اکثر یہ دیکھا گیا ہے یا کہا جاتا ہے کہ 20% آف دا پیپل دے ڈو 80% آف دا ورک. کیونکہ وہ جو ٹیم ہوتی ہے وہ ہوتی تو ہے 6-7 بندوں کی, لیکن اس میں سے 2-3 ہی ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں اور باقی سب مزے کرتے ہیں. تو یہ بھی ٹیم کی اسپرٹ کے خلاف ہوتا ہے, کیونکہ پھر ایک اوور برڈن ہو جاتا ہے اور ایک ناکارہ ہو جاتا ہے. تو اٹ ہیز ٹو بی ایکول ڈسٹریبیوشن آف ورک along with that. اور اس میں لیڈر کی پھر یہ ہوتی ہے کہ دے میک شیور کہ اس کو سب کام کر کے دیں. بہت شکریہ یاسمین. تو ناظرین, یہ صحیح کہا جاتا ہے کہ اتحاد میں برکت ہے. آپ کے کام میں برکت نہیں ہوگی اگر آپ آپس میں مل کر صلاح مشورے سے ٹیم ورک کے ساتھ سب کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے, اس کام سے کبھی بھی آپ خیر کی امید نہیں رکھ سکتے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی. ہم دوبارہ ایک نیا موضوع لے کے آپ کے لیے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہے گی آپ سے آپ کی ہوسٹ. اللہ حافظ.